अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है जो कि इंतहाई अहम नोयत की है। अब आपका सवाल ये होगा कि कभी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ऐसी होती है जो गैर अहम होती है? हम हमेशा ये कहते हैं जी कि बड़ी अहम किस्म की है। मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूँ तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जो उसके बाद एलामिया जारी हुआ है उसमें को दो तीन अहम बातें हैं। आज की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस अहम नुकात: फोरम ने दहशत गर्दी, जुराइम और मखसूस सियासी मफादात के गठ जोड़ को दो टोक अंदाज में मुस्तरद करते हुए वाजे किया कि ऐसे अनासर कौमी सलामती के लिए बराह रास्त खतरा हैं। फोरम ने इस अज़म का भी इयादा किया कि कौमी वहदत, सलामती और इस्तेहकाम को पहुँचने वाली किसी भी बदनीति, चाहे वो सियासी हो या किसी और नोयत की, इसको हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान दरार डालने की किसी भी कोशिश को नाकाम बनाया जाएगा। कॉन्फ्रेंस में बलूचिस्तान में खसूसी तरक्याती इकदाम को सराहा गया जो मुकामी लोगों की बाख्तियारी समाजी रवाबत और अवामी शमूलियत के ज़रिए दहशत गर्दी से जुड़े गवर्नेंस के मसाइल के पायदार हल की जानब एक मौसर कदम है। एक और अहम पॉइंट, शुरा ने इस अमर पर जोर दिया कि इसी नोयत के अवाम दोस्त और तरक्याती इकदाम खैबर पख्तूनहा में भी नागुज़ीर हैं ताकि नेशनल एक्शन प्लान के तहत पायदार अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जाए। हुकूमत अफवाज पाकिस्तान की मुश्तरका काविशों और पाकिस्तानी अवाम की साबित कदम हमायत के बायस मुल्क बेतदरीज मगर यकीनी तौर पर इस्तेहकाम, बेहतर मौाक़े और आलमी सतह पर वक़ार की जानब गामज़न है। नाजरीन, इसमें कुछ बातें तो वही हैं जो आपको पहले भी मिलती हैं। मसलन लॉ इन्फोर्समेंट के हवाले से होता है, दहशत गर्दी के हवाले से होता है, वो हमारे चैलेंजेस तो बरकरार हैं। लेकिन इसमें जो सियासत का ज़िक्र है कि सियासी अनासर को इस सूरत हाल का फ़ायदा नहीं उठाने दिया जाएगा, या कि जो एक नेक्सस है, गठजोड़ है किसके दरमियान, दहशत गर्दी, जराइम और मखसूस सियासी मफादात के गठजोड़ को दो टोक अंदाज में मुस्तरद किया। अब ये इशारा किसकी तरफ है? दो लोगों की तरफ इशारा है। एक तो पी टी आई की तरफ इशारा है। पी टी एम वाले कोई ऐसे आई डोंट थिंक कि वो इतना ज़्यादा इस टाइम इनके लिए थ्रेट बन रहे हैं। ओवरऑल जो एक ज़्यादा चैलेंज आ रहा है इस टाइम फ़ौज को, वो पी टी आई की तरफ से आ रहा है और पी टी आई के बयानिए से आ रहा है। जिस अंदाज में डायरेक्टली या गैर यानी कि बराह रास्त या बिला वास्ता जो एक अवाम के ज़हन में एक नफ़रत पैदा की गई है फ़ौज के हवाले से, ये उसकी तरफ इशारा है। और साथ ये कहा जा रहा है कि ये जो टी टी पी के साथ भी इनका नेक्सस है, या जो और ऑर्गेनाइज क्राइम है उनके दरमियान, ये इन तीनों का आपस में नेक्सस है और ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। यानी कि इस गुफ्तगू का ये मतलब है। अब दूसरी जो बात है वो ये है कि जिस अंदाज में बलूचिस्तान में तरक्याती काम शुरू किए गए, इस तरह का सिलसिला अब के पी में भी शुरू किया जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि नो मैटर कि के पी में हुकूमत किसकी है, अगर हम उधर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स लाएंगे तो अवाम खुद बहुत खुश होगी और अवाम को पता चलेगा कि उनका असल उनके साथ यानी कि उनके साथ सिंसियर कौन है और कौन उनके लिए बेहतरी का सबब बन सकता है। तो ये बात बड़ी अहम है कि ओवरऑल पी टी आई की गवर्नमेंट महाजराई के इस सारे माहौल में वो और ज़्यादा कमज़ोर होगी, या उसकी रेट और ज़्यादा कमज़ोर होगी, या दूसरे अल्फाज में पी टी आई में जो के पी है उसमें उनकी हुकूमत गैर मौसर होती जाएगी। तो मैं जो इस गुफ्तगू को समझाऊँ वो ये है, और दूसरा ये है कि जो इनका आपस में नेक्सस है या गठजोड़ है, उसका एक मतलब ये भी हुआ कि ये जो आए दिन जो बातें हो रही होती हैं कि हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, नहीं कर रहे, ये मुज़ाकरात कहीं नहीं हो रहे, ये सिर्फ़ अखबारों में हो रहे हैं। ये सिर्फ़ जो अखबारी बयानात हैं या जो मीडिया को बयान दिए जाते हैं उसमें ये मुज़ाकरात हो रहे हैं, इससे आगे मुज़ाकरात होने वाले नहीं हैं। और इसका एक मतलब ये भी है कि पी टी आई के लिए मौजूदा सिस्टम में कोई गुंजाइश नहीं है अनटिल के कोई ऐसी को अनहोनी हो जाए। नहीं कि मैं उसके बारे में नहीं कह सकता, लेकिन हमारी जो एक ओवरऑल एक एनालिसिस होता है वो एक पैटर्न पर होता है कि जो चीज़ें हो रही हैं इससे आगे वे फॉरवर्ड क्या है।
یا ماضی میں جب ہوئی تھیں تو اس نتیجے پہ آگے کیا ڈسیزن کیا لیے گئے تھے، اس تناظر میں بات کر رہا ہوں کہ اس میں پی ٹی آئی کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی۔ اب ناظرین، کل ہم نے ایک کی ڈیل، وہ ڈیل جس کو ہم ڈسکس کرتے رہے، یا کہ سستا بک گیا یا مہنگا بک گیا، وہ تو ہو گیا، اپنی جگہ پر ہو گیا، اور میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ اس پہ بات ہو رہی ہے کہ سستا بکا۔ بائی دا وے، اس میں نے ایک بات جو کنفیوژن پیدا ہوئی وہ یہ تھی کہ 75% شیئر جو ہیں وہ بیچے گئے اور 25% گورنمنٹ کے پاس تھے۔ وہ میں نے 25% کہتے کہتے میرے حالے میں نے 85% کہہ دیے۔ اس غلطی کو آپ درست کر لیجئے گا اپنے ذہن میں۔ اور دوسرا، آپ کی دعاؤں سے وہ 25% جو ہیں وہ بھی لگتا ہے کہ گورنمنٹ کے پاس نہیں رہیں گے، بلکہ گورنمنٹ کی انٹینشن ہے وہ آندے نے کہ انہاں تو جان چھڑاؤ پوری یعنی کہ سانوں کوئی یہ چوتھا حصہ بھی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے حوالے سے یہ ہے کہ اب اس بولی کے بعد، یعنی کہ ایک کامیاب بولی کے بعد، جو 25% حصہ ہے وہ بھی ان کو ہی بیچ دیا جائے گا، جو سکسیزفل بیڈر ہے، جو کہ اس کیس میں عارف حبیب ہیں۔ تو جو ایک امید کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اپریل تک یہ پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا۔ لیٹ سی آگے کیا ہوتا ہے۔ میں میرا البتہ ایک خدشہ موجود رہتا ہے کہ ماضی میں بھی جب پرائیویٹائزیشن ہوئی تھی میاں نواز شریف کے ٹائم پر، یہ میں 90 کی دہائی کی بات کر رہا ہوں، اس ٹائم جو عام طور پہ جو بیڈرز ہوتے ہیں یا جو سکسیزفل بیڈر ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جو کمٹمنٹس ہوتی ہیں ان پہ عمل درآمد نہیں ہوتا۔ اور اتفاق کی بات ہے کہ عارف حبیب صاحب جو ہیں، انہوں نے بھی ماضی میں کوئی ایک جاویداں سیمنٹ ادھر ایک یعنی کہ ایک یونٹ خریدا تھا، اور بعد میں یعنی کہ انہوں نے وہ ایک سک یونٹ تھا سیمنٹ کا، اس کو انہوں نے فعال کرنا تھا، ایکٹیو کرنا تھا، لیکن ہوا کیا کہ اس جگہ پر ہاؤسنگ سوسائٹی بن گئی۔ تو امید ہے کہ جو اوورال جو ان کے ساتھ کمٹمنٹس ہیں وہ اس کی اسپرٹ کو برقرار رکھا جائے گا۔ یہ اسی طرح نہ ہو کہ بس ہم جو ہے نا ایک اونے پونے داموں یہ چیزیں بیچ دیں اور بعد میں پتہ چلے کہ پی آئی اے کا نام بھی کہیں نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ اس بیڈر کے لیے یا جو سکسیزفل بیڈر ہیں ان کے لیے ایک بڑی ایک اچیومنٹ بھی ہے کہ پی آئی اے جو کہ ایک نیشنل ایئر لائن ہے، جو بھی ہے پیڑی چنگی، لیکن یہ ہے کہ وہ ہمارا ایک نیشنل برانڈ تھا، نیشنل پرائڈ تھا، وہ اس کو بہتر بنائیں، یعنی کہ اس کی شکل بہتر بنائیں۔ یہ نہ ہو کہ بالکل اس کو یعنی کہ اس کی کو ریپلیس کر کے کوئی نئی چیز ایک پروڈیوس کر دیں۔ اب یہ ہے کہ جدھر یہ پی آئی اے کی بیڈنگ کی بات ہوتی ہے، ادھر ساتھ ساتھ جو ایک مین جو ایک لیڈر ہے ساری بیڈنگ کا پروسیس کا، اس کا بڑا ذکر ہوتا ہے عارف حبیب صاحب کا، کہ عارف حبیب کون ہے۔ عارف حبیب جو ہے ان کی ایک بڑی فیسنیٹنگ سٹوری ہے، یعنی یہ فیملی جو ہے ہجرت کے بعد پاکستان آئی، اور جس طریقے سے لوگ آئے اور ابتدائی طور پہ ایک بے سر و سامانی کی حالت میں، یہ بھی ایسے ہی تھے۔ ایک جو ان کو ایڈوانٹیج حاصل تھا وہ یہ تھا کہ یہ میمن تھے، میمن چونکہ ذرا ایک کاروباری مینٹیلٹی کے لوگ ہوتے ہیں، یہ بھی تھے۔ اور انہوں نے میٹرک کے بعد آگے نہیں پڑھا، مشکل سے انہوں نے میٹرک کیا۔ ان کے بڑے بھائی جو ہیں وہ کوئی اسٹاک کے ریلیٹڈ کام کرتے تھے، لیکن کوئی اسٹیبلش قسم کے کوئی بروکر نہیں تھے۔ انہوں نے ساتھ ان کو بھی بٹھا لیا، یہ سارا دن ادھر جو ہے نا لوگوں کی آنیاں جانیاں دیکھتے رہتے سن کہ لوگ انویسٹمنٹ کس طرح کرتے ہیں، اس پر نظر رکھتے تھے، یعنی کہ اوورال ایک پیٹرن کو اسٹڈی کرتے رہتے تھے، چیزوں کو پڑھتے رہتے تھے۔ اور پھر کیا ہوا کہ انہوں نے اپنا ایک عارف حبیب لمیٹڈ کمپنی بھی بنا لی، اسٹاک جو ایک بہت بڑے بروکر بن گئے، جو پاکستان کے میرے حالے 3-4 بڑے بروکر ہیں اس میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ پھر جو ہے نا وہ جو کہتے ہیں نا انہیں پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، وہ اپنا پورٹ فولیو ڈائیورسیفائی کرتے گئے مختلف شعبوں میں، کو فرٹیلائزر کے فیلڈ میں، سیمنٹ کے فیلڈ میں، اور بھی مختلف سیکٹرز میں انہوں نے انویسٹمنٹ کی۔ ایون جو ریکوڈیک ہے، ریکوڈیک کے حوالے سے ہماری ایک بڑی خواہش تھی کہ کوئی ایسا کنسورشیم ہو پاکستان کے اندر سے جو کہ اس کو ٹیک اوور کر لے، ہمیں جو باہر کی کمپنیز ہیں ان کے ترلے نہ کرنے پڑیں۔ اور دوسرا آپ کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ جو پاکستانی کمپنی ہے اس کی ذرا آرم ٹوسٹنگ بھی آسان ہوتی ہے، ان کو دبانا بھی یا ان سے بات منوانا بھی آسان ہوتی ہے، لیکن وہ ان میں وہ کیپیبلٹی نہیں تھی، کسی بھی کمپنی میں نہیں تھی۔ اب انہوں نے یہ کر لیا ہے عارف حبیب صاحب نے، یہ والا اس کنسورشیم میں تو انہوں نے کر لیا ہے۔ اب لیکن یہ جو میں آپ کو ان کی بات بتا رہا ہوں، مجھے لگتا یہ ہے کہ آنے والے ٹائم میں اس میں فوجی فاؤنڈیشن بھی آ جائے گی، فوجی فرٹیلائزر والے، کیونکہ فوجی فرٹیلائزر والے پہلے تھے، وہ اہل بھی تھے بیڈنگ کے، لیکن وہ اس پروسیس کا حصہ نہیں بنے۔
جو غالباً اس کی وجہ بنی وہ یہ تھی کہ زیادہ ایک شور مچ جائے گا کہ فوجی ابھی لائے گے، فوجی ابھی لائے گے، لیکن چانسز یہ ہیں کہ وہ ان کا پھر بعد میں دوسری سٹیج پہ ان کا حصہ بن جائے۔ جہاں تک میں ان کی میٹرک کی بات کی نا، کہ میٹرک کے بعد وہ انہوں نے، اور وہ اس چیز پہ بڑا اتراتے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک عملی طور پہ چیزیں دیکھیں، تو اگر آپ میں سے کوئی لوگ پڑھ رہے ہیں تو اپنی تعلیم مکمل کریں۔ ایسی ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں، انٹرنیشنلی بھی ہیں۔ فیس بک کا جو فاؤنڈر ہے وہ بھی ڈراپ آؤٹ تھا، کئی اے آئی کے فاؤنڈر جو ہیں وہ بھی اسی طرح رستے سے چھوڑے۔ لیکن یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں کہ جو ڈراپ آؤٹ ہوئے لیکن وہ کوئی اچھا بزنس شروع کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو بھی بندہ ڈراپ آؤٹ ہوتا ہے تو وہ بڑا کامیاب بزنس مین بن جاتا ہے۔ اور جو اوور آل اسٹڈی ہے اس میں جو لوگ جنہوں نے پی ایچ ڈیز کی ہوئی تھیں، جنہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی ہوئی تھی، ان میں سے جنہوں نے بڑی کمپنیز ریز کی ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے۔ اوور آل یہ فیسینیٹنگ سٹوری ہے جو عارف حبیب صاحب کی، اور ہمیں امید ہے کہ یعنی کہ اور بھی کچھ سکسیس سٹوریز جو ہیں ہوں گی پاکستان میں، ہوتی بھی ہیں، یعنی کہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ پیسے والا ہو جاتا ہے ہم اس پہ ویسے ہی شک کرتے ہیں کہ کوئی سیدھے طریقے نہ بنا نہیں سی سکتا۔ تو اینی وے جو اور یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی بالکل ان پر کوئی کسی قسم کا کوئی داغ دبا نہیں ہے، وہ بھی بہت سارے ہیں۔ یہ جو ہماری جو بزنس کلاس ہے اس کی اسٹیبلشمنٹ ہیں جو عارف حبیب صاحب ہیں، تو پلس مائنسز جو ہیں وہ ہر ایک بندے کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، ان کے بھی ہیں۔ اب ہم اپنے تیسرے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ ہمارے لیے بڑا امپارٹنٹ بھی ہے۔ وہ اس لیے، یعنی پہلے تو میں وہ یہ بتا لوں کہ ہوا کیا۔ لیبیا کے آرمی چیف وہ پلین کریش میں تباہ ہو گئے، یعنی کہ ان کا طیارہ تباہ ہو گیا اور وہ بھی اسی میں مارے گئے۔ ان کے ساتھ کوئی 8 لوگ تھے۔ یہ لوگ ادھر ٹرکی آئے ہوئے تھے، ٹرکی سے واپس جا رہے تھے۔ انقرہ کے ایئرپورٹ سے انہوں نے ٹیک آف کیا، پھر آگے جا کے ان کا طیارہ کسی گاؤں میں گر گیا اور جل کر تباہ ہو گیا، اور یہ سارے جو ہیں یہ بھی اسی میں مارے گئے۔ ہمارے لیے امپارٹنٹ کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ ہمارے فیلڈ مارشل پچھلے دنوں ٹرکی گئے ہوئے تھے اور ادھر ان کی اسلحے کی ڈیل ہوئی ہے۔ اب ایک جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ جب 2011 میں نیٹو فورسز نے لیبیا پہ اٹیک کیا اور اس کے نتیجے میں معمر قذافی کو ہٹایا گیا، تو تب سے لیبیا بھی 2 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے۔ یہ جو آرمی چیف ہیں یہ دوسرے گروپ کے ہیں، یعنی کہ جس فیکشن نے ان کو فیلڈ مارشل کو بلایا ہوا تھا وہ بھی ادھر ہے، فیلڈ مارشل لگا ہوا ہے خلیفہ، اور وہ الگ سے گروپ ہے، اور یہ جو آرمی چیف ہے یہ دوسرے گروپ کا ہے۔ اس میں جو ایک انٹرسٹنگ ایک کوئنسیڈنس کہہ لیں یا کمپیریزن کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ یہ ہم سے اسلحہ لے رہے تھے، جو فیلڈ مارشل ہیں خلیفہ، یہ پاکستان سے اسلحہ لے رہے ہیں کوئی $2 بلین کا، اور وہ جو دوسری پارٹی ہے وہ ٹرکی گئی ہوئی تھی، وہ ان سے اسلحہ لے رہی ہے۔ تو چلیں، ایک جو چیز پازیٹیو ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ایک مسلمان ممالک سے لے رہے ہیں، اور لیکن یہ ہے کہ اس میں نیگیٹو یہ ہے کہ یہی اسلحہ ایک دوسرے کے خلاف استعمال بھی ہوگا۔ تو ناظرین، البتہ یہ ایک بڑی ایک اہم ڈیولپمنٹ تھی۔ مجھے جو یاد پڑتا ہے کہ ضیاء الحق کے بعد جو اس طرح پلین کریش کی جس میں کوئی ایک فوج کا سربراہ مارا گیا، وہ ابھی والا یہ واقعہ لیبیا والا مجھے یاد آ رہا ہے، ہوئے ہوں گے درمیان میں لیکن فوراً میرے ذہن میں کوئی اور اس طرح کی بات مثال آ نہیں رہی۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔